अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। जहांगीर मुग़ल यूट्यूबर, जर्नलिस्ट, कॉलमनिस्ट आपके साथ अपने प्रोग्राम बुक रीडिंग के सिलसिला की किताब मुताला सीरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 21वीं सदी में की दूसरी किस्त के साथ हाजिर हूँ। तो दूसरी किस्त में आज हम मुकदमा जो इस किताब का लिखा है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आरिफ साहब ने, वो पढ़ने जा रहा हूँ मैं। तो मेरा मुकदमा शऊर नबूवत का शऊर है। मेरी निस्बत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। इस नाते ही मैं एक उम्मती हूँ। उम्मती होने का मतलब ये है कि मैं इसी आखिरी तहरीक इंसानियत का रुकन हूँ जिसके बानी सरकार मदीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रुकन होने का मतलब ये है कि कुछ ज़िम्मेदारियाँ मुझ पर आयद होती हैं। महज दावा तबलीग काफ़ी नहीं है, एक किरदार मतलूब है जो इनफरादियत से इज्तिमाइयत में डलकर दुनिया के दूसरे इंसानों को नज़र आए। दुनिया के दूसरे इंसानों को आज मुसलमानों का किरदार और शऊर कतन मयारी नज़र नहीं आता। और दिलचस्प बात यह है कि हमें भी ये तस्लीम है और हम खुद पशेमां हैं कि उम्मत का किरदार इन जाने में खोखला कैसे हो गया और हमारा शऊर जमूद का शिकार है, और ये जमूद टूटने के बजाय मज़ीद गहरा होता जा रहा है। ये महज मेरी सोच नहीं है, हर दर्द दिल रखने वाले उम्मती की सोच है, और वो इस जमूद से निकलने की तदबीर पर कमर बस्ता रहता है। कोशिश इनफरादी होती है जो इज्तिमाई किरदार का हिस्सा बनती है। आज के दौर में इज्तिमाई फ़आलियत रियासती सतह पर होती है और एक हद तक पहले भी तरीका यही था। आज की मुस्लिम रियासतें ज़्यादातर गैर मुतवक्के और हंगामी हालात में मार्ज़ वजूद में आईं। आसान बात ये कही जा सकती है कि ये सब दूसरी जंग अज़ीम का रद्द अमल था। अभी तक किसी मुस्लिम रियासत को ये शऊरी सतह नसीब ना हो सकी कि उनकी ज़िम्मेदारी में उम्मती होने की निस्बत से शऊर नबूवत की तरक्की और तरवीज है, न कि मुसलमानों पर चढ़ाई करके इन्हें मती और बाजगुजार बनाना है। अपने आप पर अतम एतमाद की इस से बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है कि हर मुसलमान रियासत में ग्रोहों और जमातों के नाम के साथ इस्लाम या सलामी लगा है, और दूसरे ग्रोहों और जमातों को दूसरे खाने में रख कर गैर इस्लामी या सेकुलरिज्म के बुत खाने का नाम दिया जाता है। हम उम्मत को खुद तकसीम करके दावत इत्तेहाद का ड्रामा रचाए बैठे हैं। उम्मत का जो रुकन है उस पर एतमाद की ज़रूरत है, वो शऊर नबूवत का सफ़ीर है। खुदा ने उसे जो सोच और समझ की तौफीक बख्शी है, उसके मुताबिक वो शऊर नबूवत की फ़िक्र आगे बढ़ाने पर कमर बस्ता रहता है। हर किसी को रियासती कवानीन की पासदारी और आलमी इंसानी हकूक़ के मंशूर के तहत एहतराम की ज़रूरत है। आगे वही शऊर बढ़ेगा जो मंशाए खुदावंदी के तहत होगा, और वही शऊर नबूवत होगा। मुताला सीरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 21वीं सदी के उन्वान उम्मत व गैर उम्मत के अज़हान को मतवज्जे करने की एक मामूली सी कोशिश है कि अम्बिया में सरदार अम्बिया में आखिरी नबी, वही में आखिरी वही के वसूल कुनिंदा, फरीज़ा नबूवत की फ़ैसला कुन कड़ी, कार नबूवत के आखिरी रहबर और शऊर नबूवत के रवां किरदार को महज दरख्शां माजी तक न रखा जाए। तारीख़ का मावराई किरदार ही मावराना किया जाए, महज मुसलमान का नबी ही ना बावर किया जाए। आगे बढ़कर इंसानियत के इस अजीम किरदार को इंसानियत की सतह पर बयान किया जाए, और ये उम्मत के हुक्मा की ज़िम्मेदारी है। उलमा का काम बयान है, उससे अखज़ व इस्तखराज हमेशा से हुक्माओं या मुज्तहिदीन के ज़िम्मा रहा है। शऊर नबूवत वो बुनियादी नुक्ता है जिसे महवर बनाकर हम अगर आगे बढ़ें तो तमाम अंबिया व मज़ाहब के पैरोकारों को मुस्बत पैगाम दे सकते हैं, और शऊर नबूवत में
ارتقاء کی فیصلہ کن کڑی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی افادیت اور ہماگیری سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ 21ویں صدی میں انسان مادی ترقی کے نصف الانہار ہے، اسے مزید آگے بڑھنے کے لیے اعتماد و اطمینان کی ضرورت ہے، اور میرا یہ یقین ہے کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 21ویں صدی میں بے اعتمادی و بے اطمینانی کے دور کرنے کا مؤثر ذریعہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ذمہ داری بہرحال ہماری ہے اور ہمیں ہر حال میں اپنے آپ پر بھروسہ کرنا پڑے گا۔ احکر نے آگے کی سطور 18 جون 2013 کے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ کر لکھی ہیں۔ کیا شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انسانوں کا ایک انبوہ ہے جو دنیا کے ہر کونے اٹھتا ہے اور والہانہ عقیدت و محبت سے حاضر ہوتا ہے، نور کی پھیلی ہوئی خوشبو سے اپنا دامن بھرتا ہے، انسانوں کا سمندر امڑتا چلا آتا ہے، دامن مراد بھرتا ہے، جگہ کا دامن تنگ سے تنگ تر ہوتا جا رہا ہے، اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا شعور نبوت وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ معاملہ ایک دن یا ایک رات کا نہیں، کوئی ساعت ایسی گزرتی نہیں کہ اس کائنات کے ہر کونے سے، ہر رنگ، ہر زبان اور ہر علاقے سے انسان دربار نبوی و مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود نہ ہوں، اور آخری نبوت کی آخری دستاویز شعور یعنی قرآن حکیم کی تلاوت نہ ہو رہی ہو۔ یہ سب کچھ انتہائی درجہ میں غیر معمولی ہے۔ ایمان و عقیدت ایک جوہر ہے، شعور اسی جوہر کا فیض ہے۔ جس طرح فیض عام ہے، اسی طرح شعور بھی ہر سو معرض ارتقاء میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض عام ہے، ہر رنگ کے انسان کے لیے ہے، ہر زبان کے انسان کے لیے ہے، ہر عقیدے اور ہر ایمان کے لیے ہے۔ فیض جو یا ایھا الناس قرآن کے لیے وہ عام ہے اور وہی اصلی جوہر ہے۔ فیض جو یا ایھا الذین آمنوا کے لیے ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت و حکمت سے متعلق ہے۔ یہ فیض ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ذریعے جاری رہے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت روزہ اقدس میں ہر لمحہ جاری رہتی ہے۔ عقیدت و محبت سے لبریز اور جالیوں سے فرط عقیدت و مسرت لپٹ کر کچھ پاتے ہیں۔ بہت سے خاموش روحانیت کے آسمان پر نور نبوت سے جڑے ہوتے ہیں۔ ان کی ادائیں اپنی، ان کی رسائی اپنی، ان کے درجات اپنے اور ان کی دنیا اپنی ہے۔ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا جوہر ہے جو کائنات کے اسرار کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تلاوت محض روزہ اقدس میں نہیں ہوتی، بلکہ دنیا میں کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں تلاوت نہ ہوتی ہو۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق رسا خوشبو ہر مسلمان اور ہر انسان میں اپنے انداز کی ہوتی ہے۔ جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آگے بڑھ جاتے ہیں وہ زمانے کے علوم سے بہت بلند ہو جاتے ہیں، وہ قانون، عقل اور سائنس سے بہت اوپر اٹھ جاتے ہیں۔ یہ معاملہ علم اور عشق کا ہے۔ جہاں تک قانون و فقہ، عقل اور سائنس کا تعلق ہے، یہ عام انسان کی رہنمائی کرتے ہیں تاکہ ساری کائنات جاننے کے لیے وہ بھی اپنے شعور کے سفر میں آگے بڑھیں۔ حصول شعور مقصد ہے۔ اس کے حصول کی مختلف جہتیں اور مختلف راستے ہو سکتے ہیں۔ نبی کو یکدم سارا شعور و دیت ہو جاتا ہے، ایسے ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا۔ امتیازی بات کو نوٹ کرنا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعور نبوت کے ارتقاء کی آخری نبوی کڑی ہے۔ نبوت کو یکدم شعور نصیب ہوتا ہے، مگر اولیاء یا طریقہ سلوک کے مسافروں کے ساتھ ایسا نہیں ہے، انہیں مسلسل محنت سے گزرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اہل عقل کو غور و فکر کی کئی منازل طے کرنی پڑتی ہیں اور سائنس باریک بینی سے جزواً تجربات کے سہارے آگے بڑھی ہے۔ منزل سب کی شعور کا حصول ہے۔ شعور جسے یکدم نصیب ہوتا ہے وہ ایک خاص نظم و ضبط،
اور حکمت عملی سے رہنمائی کرتا ہے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی نظم ضبط اور حکمت عملی سے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہو کر کامیاب ہو سکتی ہے۔ آج بظاہر امت اقوام عالم میں کئی حوالوں سے نمایاں مقام نہیں رکھتی ہے، یہ درست ہے، مگر کیا معیار و میزان وہی ہے جس پر دنیا ہمارا مقام تعین کرتی ہے، یا ہمارے تجزیہ کار اپنا مقام تعین کرتے ہیں؟ معیار و میزان وقت کے ساتھ بدلتے ہیں۔ معیار و میزان ایک صدی یا چند صدیوں تک محدود نہیں رکھا جا سکتا، یہ آگے پیچھے اور کم و بیش ہوتا رہتا ہے۔ ہر انسان آگے بڑھتا ہے اور بہت آگے بڑھا بھی ہے۔ ہر قوم یا عقیدے کے مکین آگے بڑھے ہیں اور آگے بڑھتے رہے ہیں۔ بحیثیت مجموعی انسان شعوری طور پر آگے بڑھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور پھر آخری نبوت کا اعلان دراصل انسان کے بلند شعور کی نشاندہی تھی اور ہے۔ انسان کئی چیزوں کا مرکب ہے، ایسا تقویم ہے اور اللہ تعالیٰ کا اعلان کہ اس میں روح امر ربی ہے اور میں نے اسی اپنی طرز پر بنایا ہے۔ انسان کی عظمت اور رفعت کا اعلان ہے۔ البتہ انسان جن چیزوں کا مرکب ہے ان میں مرکز دل و قلب ہے۔ روح یہیں بستی ہے، راز یہیں پنہاں ہے۔ دل کی حرکت زندگی کی حرکت ہے اور انسان متحرک ہے۔ انسان کی یہ حرکت شعور کے حصول کے لیے وقف ہے۔ انسان ایک اعلیٰ الہی ڈیوائس ہے جس کی حرکت کی کئی جہتیں ڈائمینشنز ہیں۔ انسان کئی شے سے مس چھوتا ہے تو اسے ادنا درجے کی معلومات ملتی ہے۔ یہی عمل آنکھوں کے ذریعے ہوتا ہے، یہی عمل کانوں، ناک اور منہ کے ذریعے ہوتا ہے۔ ان سب کو اشارے تو قلب سے ملتے ہیں۔ ان کے بعد انسانی جسم میں نصب دوسرا بڑا محرک دماغ اپنا کام شروع کرتا ہے۔ دماغ انبیاء کی یکدم حاصل ہونے والی معلومات کو بھی تفکر میں جگہ دیتا ہے۔ وہ سونگھنے، چکھنے، دیکھنے، سننے اور چھونے کے عمل سے حاصل فکر کو بھی جگہ دیتا ہے اور پھر عقل کی گزرگاہوں و پگڈندیوں سے گزرتا ہے اور اپنی استعداد کے مطابق ایک شعوری جہت سے پردہ اٹھاتا ہے۔ شعور کا یہ حاصل انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح کا ہوتا ہے۔ انسان تب بھی سوچتا تھا اور راز حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتا تھا، اپنی ذات کی حقیقت کے ساتھ کائنات کی حقیقت کو پانے کی جستجو کرتا تھا۔ اس شعور اور جستجو کو ترقی یافتہ صورت تب ظہور پذیر ہوتی ہے جب باری تعالیٰ اپنی بارگاہ سے نبوت کا آخری پیغام بھیج دیتا ہے۔ یہ سابقہ شعور و ترقی کی ایک تکمیلی کڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بھی بھیجا اور آخری پیغام بھی۔ یہ انسان پر اعتماد بھی اظہار تھا۔ یہیں سے انسان کا نیا کردار شروع ہوتا ہے۔ آخری نبوت کا اعلان انسان کو فیصلہ کن اختیار کے ساتھ فیصلہ کن اعتماد کا بھی دیتا ہے۔ شعور کے ارتقاء کا بھی یہ فیصلہ کن موڑ تھا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا منظر، ان کی عملی زندگی، ان کی فکری زندگی، ان کا وقت، ان کی مشکلات، مستقبل کو آخری حد تک دیکھنا، قرآن کو مستقل دستاویز انسان قرار دینا، منشور انسانیت باور کرانا، یہ ساری باتیں تب بھی شعور ارتقاء سے الگ نہ تھیں، گزشتہ 14 صدیوں میں الگ نہ تھیں اور آج بھی الگ نہیں ہیں۔ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک سے آگاہ نہیں ہیں یا وہ آج کی شعوری ترقی کے ساتھ اسے نہیں جوڑتے تو وجہ پیغام کی رسائی کی کمی ہے۔ آج نہیں تو کل یہ باور ہو جائے گا۔ البتہ یہ مسلمان کا مسئلہ ضرور ہے کہ ہر دم انسانی شعور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور قرآن سے جوڑے رکھیں تاکہ وہ گمراہ نہ ہوں۔ بہترین امت کا لقب اسی لیے ملا ہے کہ انسان کی شعوری ترقی میں مسلمان الوحی کردار کو نظر انداز نہ کرے۔ گزشتہ 14 سالوں میں انسان نے شعور کی بلند و بالا حدوں کو چھوا ہے۔
خصوصاً گزشتہ چند صدیوں میں انسان کی عقل بھی دنگ رہ گئی ہے کہ دنیا کا رنگ کیسے تبدیل ہو گیا ہے، انسان کتنا بدل گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اعلیٰ ڈیوائس حیران کن طور حرکت کر رہا ہے، کبھی کبھی تو یہ سوچتا ہے کہ اس نے راز حقیقت دریافت کر لیا ہے۔ یہی وہ تاریخ کا معصوم کردار ہے جسے پہلے بھی یہ گمان گزرا ہے، مگر منزلیں اور بڑھ گئیں۔ ستاروں کا ایک جہاں ابھرتا ہے، اس سے آگے ابھی اور بڑے جہاں ہیں۔ انسان ہی بالآخر ان جہانوں کو پائے گا، مگر ابھی کے فریاد کے دن بہت باقی ہیں۔ انسان کسی بڑی منزل پر تو ہے، مگر ابھی کئی اور امتحان باقی ہیں۔ انسان نے نبوی پیغام کو پایا، جانچا، دیکھا اور اسے مذہب کا نام دیا۔ انسان نے قلب کی دنیا سے دیکھا تو اسے طریقت کا نام دیا۔ عقل کو بڑا اور فیصلہ کن اعلیٰ انسان قرار دے کر ہر شے کو عقل کی کسوٹی پر پرکھا۔ نئی تنظیم علم دنیا کا سوچا اور حکمت عملی مرتب کرنے کی سعی کی تو اسے فلسفہ کا نام دیا گیا، اور انسان نے اپنی حصوں کو ایک نظم سے استعمال کرنا سیکھا تو دنیا بدل ڈالی۔ اس کو سائنس کا نام دیا گیا، اور یہ ابھی کا تازہ دم دور ہے۔ اس تازہ دم دور کا مسئلہ اطمینان ہے۔ 21ویں صدی کا مسئلہ انسان کو بے اطمینانی سے نکالنا ہے۔ ایسا نہ ہو تو پھر یہ دنیا جنگل بن جائے گی، انسان محض حیوان ناطق کی ابتدائی سطح پر چلا جائے گا۔ اس المیہ سے بچنے اور ہزاروں صدیوں کا حاصل ضائع ہونے سے بچانے کے لیے بالآخر انسان کو ہی اطمینان کی راہیں تلاش کرنی ہوں گی۔ اطمینان کی راہ ہمیشہ سے پیغمبرانہ راہوں سے ملی ہے، اور 21ویں صدی میں اطمینان محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے ہی میسر آئے گی انشاءاللہ۔ آخر پر مجھے پروفیسر غازی علم الدین کا شکریہ ادا کرنا ہے، جنہوں نے انتہائی عرق ریزی سے پروف کو دیکھا۔ کمپوزر چودھری عمران بھی شکریہ کے مستحق ہیں، جنہوں نے بھرپور تعاون کیا۔ شکریہ پروفیسر ڈاکٹر محمد عارف خان۔ اگر میرا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر دیں، اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو فیوچر میں میرے جتنے بھی ویڈیوز آئیں تو وہ آپ کو بلا تاخیر ملتے جائیں اور آپ ان سے استفادہ کرتے جائیں۔ اللہ حافظ۔